जिन लोगों के हक अदा करने हमारे ऊपर लाजिम हैं उनमें से मियाँ और बीवी एक दूसरे के हक अदा करें। ये हमारे मुआशरे की एक बुनियादी अकाई है। अगर मियाँ बीवी खुश होंगे तो घर खुश होगा, दो खानदान खुश होंगे, रिश्तेदारी के अंदर हुस्न पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर मियाँ और बीवी के बाहम ताल्लुक ठीक नहीं होंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा, औलाद की तरबियत खराब हो जाएगी, दो खानदान बर्बाद हो जाएंगे, रिश्तेदारी का ताल्लुक कमजोर हो जाएगा। तो शरीयत इस्लामिया ने इसकी सख्त तलकीन की। एक सहाबी ने अर्ज़ की, हुजूर बीवी का हक क्या है? मा हक़ुल मरअ अला ज़ौज, औरत का हक खामद के ऊपर क्या है? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो आप खाए वो उसको खिलाए। ये नहीं है कि मियाँ और बीवी के खाने में और उनकी ग़िज़ा में फ़र्क हो, जिस तरह का खाना खुद खाए इस तरह का अपनी बीवी को खिलाए। और दूसरा फरमाया कि जिस तरह का खुद लिबास पहने उस तरह का अपनी बीवी को लिबास पहनाए। तीसरा हक़ हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये बयान फरमाया कि तू उसके चेहरे पे ना मारे, घर में सौ शक्ल-रंजी हो जाती है, वला यदरिबिल वजह, चेहरे पे ना मारे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तदरिबू अमा अल्लाह, अल्लाह की लौंडियों को मारो ना। मना फरमाया गया बाज़ मर्द अपनी हाकमियत जगाने के लिए, अपने तगल्लुब को ज़ाहिर करने के लिए औरत पर तशद्दुद करते हैं और समझते हैं कि हमने बड़ी बहादुरी की है, ये कोई अच्छा काम नहीं है वो जिसने किया है। शरीयत ने रोका है, मना किया है। औरत मारने से दुरुस्त नहीं होगी बल्कि मामला और ख़राब हो जाएगा। औरत को बारे में हुजूर ने इरशाद फरमाया ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, अगर इसको बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो ये टूट जाएगा, और अगर तुम जो है वो कोशिश नहीं करोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। इसलिए इसकी इस्लाह की कोशिश भी करो, लेकिन ये ना सोचो कि बिल्कुल दुरुस्त हो जाए। औरत की कुछ चीज़ें औरत का हुस्न है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि वो लोग जो मुहसन और गाफिल औरतों के ऊपर तहमत लगाते हैं, तो मुहसनातुल गाफिलात, अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने ये औरत का हुस्न शुमार किया है, औरत की खूबी बयान फरमाई है, गाफिल होना। मर्द बड़ा ज़माने साज हो तो ये उसका हुस्न है, लेकिन औरत भोली बाली हो, सिर्फ उमूर खानदारी को जानती हो, बाहर के मामलात को ना जानती हो, ये औरत का हुस्न है। तो ये लाज़मी नहीं है कि औरत भी मर्द की तरह तेज हो। आज जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, आज औरत को मर्दों के मुकाबले खड़ा कर दिया गया और वो घर के काम को बोझ समझ लिया। होटल के अंदर कितने कितने लोगों को खाना खिला रही है, घर में क्या कहते मेरे साथ जुल्म हो रहा है। ये होस्टेस भर्ती हो गई है तो 400 जो है वो मुसाफिरों को जो है वो पानी पेश कर रही है, और कितने लोगों की भूखी नजरों का शिकार हो रही है। हर कोई अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उससे बात कर रहा है, तो वो इतने लोगों की खिदमत कर रही है, ये जुल्म नहीं है। और घर में 10 बच्चों का खाना पकाए और अपने खामद के बाप का और उसकी माँ का खाना पकाए और उनकी खिदमत करे तो सारे चीख उठते हैं ये जुल्म हो गया। उधर 300-400 लोगों की खिदमत कर रही है, ये अजीब सा माहौल है। तो औरत की कुछ चीजें जो है वो उसका हुस्न है और वही उसकी जिंदगी का निखार है और वही उसकी खूबी है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर गाफिलात का लफ्ज़ औरत की खूबियों को शुमार करते हुए बयान फरमाया। तो ये क्योंकि पसली टेढ़ी रहे तो पसली के टेढ़ा होने में भी हुस्न है, अगर सीधी हो जाए तो हुस्न ज़ाहिर हो जाएगा। इसलिए फरमाया कि ये टेढ़ी पसली से पैदा की गई है तो ये बिल्कुल सीधी भी नहीं हो सकती है, इसकी नाकिसुल अक्ल है, इसके अंदर कुछ कमी है। और एक मौके पे हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर इसकी कुछ आदतें तुम्हें नापसंद हैं तो कुछ ऐसी आदतें भी तो होंगी जो तुम्हें पसंद होंगी। यदि सारी आदतें देखो ना, मजमूई तौर पे देखना है, वो तुम्हारी कितनी खिदमत करती है, माँ बाप को छोड़ के आई है, बहन भाइयों को छोड़ के आई है, तुमसे पहले उठती है, तुम्हारे बाद सोती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मियाँ बीवी इकट्ठे कहीं गए होते हैं तो रास्ते के अंदर दोनों आ रहे हैं, बच्चा बीवी ने उठाया हुआ है जबकि ताकतवर मंगता है, और फिर जब वापस घर पहुंचते हैं तो खामन कहता है कि जल्दी जल्दी पानी बनाओ, और वो कभी बर्फ तोड़ रही है, कभी चीनी में ला के पानी तैयार कर रही है, और फिर सबसे पहले खामन को देती है, बचता है तो खुद पीती है। कमजोर भी बीवी है, दोनों एक जगह की धूप में चल के आए हैं, बच्चा भी बीवी ने उठाया हुआ था, और आगे खामन बीवी को कहता है कि ये काम तू कर, लेकिन फिर भी उसकी जुबान पे शिकवा नहीं आता। उसको कहता तुम पानी तैयार करो, पानी पीता कहता अब खाना पकाओ। उस गर्मी में फिर बीवी बावर्ची खाने में चली जाती, खाना पका के आधे घंटे के बाद फिर मर्द के सामने रखती है, वो खाता है, खा के फिर कहता है टांगे दबाओ।
اور وہ شکوانی کرتی کہ عجیب بات ہے تیرے ساتھ میں بھی اسی طرح تھکی ہوں، میں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا، میں نے پھر پانی تیار کیا، اب کھانا سخت گرمی میں بنایا، یہ اس کی اچھی عادت ہے۔ تو فرمایا اگر تم اس کی کچھ عادتوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہو تو کچھ اس کی عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی۔ تو اگر یہ تم سوچ لیا جاؤ تو میاں بیوی کے درد محبت کا رشتہ مستقل ہوگا، کمزور نہیں ہوگا۔ بلکہ ایک انگریزی نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ کوئی شے بھی جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی فائدے ضرور ہوتے ہیں۔ وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے جو گھڑی بند پڑی ہے نا ایک دن میں 2 مرتبہ وہ بھی سچ بولتی ہے۔ مثال کے طور پہ گھڑی بند ہوگی 12 بجے، تو جب دن کے 12 بجے ہیں اس وقت گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے، رات کو جب 12 بجے تو گھڑی سچ بول رہی ہوتی ہے۔ کہتا ہے جو خراب گھڑی ہے وہ بھی دن میں 2 مرتبہ سچ بولتی ہے۔ تو اگر کسی شخص کی خرابیاں تمہیں نظر آئے تو اس کی کوئی خوبی بھی ڈھونڈ لیا کرو۔ مکھی کی طرح نہیں کہ سارے بدن کو چھوڑ کر جہاں زخم ہو وہاں ہی بیٹھنا ہوتا ہے، جہاں خوشبو ہو وہاں بھی تو جاؤ۔ اس لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے، یا غور تو کیجیے خاندانوں کو جوڑنے کا اور میاں بیوی کے اندر باہم محبت پیدا کرنے کا یہ کتنا حکمت بھرا جملہ ہے۔ یہ جوامع الکلم سے ہے یہ جملہ، اور کتنا حسن ہے اس جملے کے اندر۔ فرمایا اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہے تو کوئی اس کی ایسی بات بھی تو ہوگی جو تمہیں پسند ہے، اور تم اس کو دیکھ لو۔ بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر خوبی دیکھنے کا شوق ہو تو کسی اور میں دیکھو، اور برائی دیکھنے کا شوق آئے تو اپنے اندر دیکھو۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ رویہ بنا لے تو زندگی میں حسن آ جاتا ہے، لیکن ہمارا جو عمومی رویہ ہے ہم برائیاں اوروں میں دے لیتے ہیں اور خوبیاں ساری اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے والا ذرا غور تو کرے کہ باقی انگلیاں اس کی اپنی طرف اٹھ رہی ہیں، تو ذرا تدبر تو کرے، ذرا غور تو کرے۔ اس لیے فرمایا اگر اس کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے، ناگوار ہے، تو کوئی اس کی ایسی عادت بھی ہوگی کہ جو تجھے پسند ہوگی۔ اس عادت کو دیکھ کر کے تم اس کے ساتھ محبت کر سکتے ہو۔ اور آقا کریم نے یہ بھی فرمایا خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور فرمایا تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ حضور اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے تاریخ اس پہ گواہ ہے۔ جب آقا کریم کا وصال ہوا 9 بیویاں اس وقت حضور کے نکاح میں تھیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک بیوی کو بھی حضور پہ شکایت نہیں تھی۔ جبکہ اتنی کثرت سے ازواج ہوں تو اس وقت شکایت کا پیدا ہو جانا لازم ہے، لیکن اس انداز کے ساتھ حضور نے اس نے سلوک کیا ان کے ساتھ، ان کے درمیان عدل قائم فرمایا، اور ان کے ساتھ محبت جو حضور کی تھی وہ مثال ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا، کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی، عرض کی امی چادر مانگ رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی ماں سے پوچھو نا چادر کیا کرنی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پوچھنے کے لیے حضرت فاطمہ واپس آ رہی ہیں، تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے آ گئے۔ حضرت خدیجہ سخت بیمار، عرض کی حضور اس وقت جو میری حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت آ گیا، میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اب سنو حضور نے کیا جواب دیا۔ آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ یہ ہے محبت بیوی کے ساتھ، یہ ہے پیار کا رشتہ۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے حضور کثرت سے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا حضور آپ اس بوڑھی عورت کا تذکرہ نہیں چھوڑتے؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف ہی نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک دن حضور بقیع سے واپس آ رہے تھے، میرے سر میں سخت درد ہو رہا تھا، حضور تشریف لائے ہیں، تو میں نے کہا ہائے میرا سر گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا وَأَنَا یا عائشہ، عائشہ یہ تیرے سر میں درد نہیں، یہ تو میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ محبت کا انداز ہے جو حضور نے اختیار فرمایا۔ یہ کیسا پیار ہے، یہ کیسی غور تو کریں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا حضور ان کے ہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پکایا، مٹھی چیز تیار کی، جی میں آیا حضور کو دوں۔ آقا کریم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تھے، انہوں نے وہ شے اٹھائی اور حضرت سودا کے حجرے میں چلے گئے، وہ چیز رکھی، کھانا شروع کیا، حضور بھی تناول کر رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تناول کر رہی،
لیکن حضرت سودا نہیں دے رہی. ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میری باری تھی اور یہ کھانا تیار کر کے ادھر لے آئی ہیں، اس لیے وہ نہیں کھا رہی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حلوے یا اس کھیر سے انگلی کے ساتھ تھوڑی سی چیز لگائی، حضرت سودا کے رخسار پہ مل دی. اب حضرت سودا نے عرض کی حضور یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے. تو آقا کریم نے فرمایا نیکی کی جزا نیکی اور برائی کی جزا برائی، ایسا کرو کہ تم بھی بدلہ لے لو. تو حضرت سودا نے انگلی لگائی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چہرے پہ لگا دی. اب ان کے چہرے پہ بھی وہ حلوہ یا وہ کھیر وغیرہ لگی ہے، ان کے چہرے پہ بھی لگی ہوئی ہے. باہر دروازے سے دستک ہونے لگی، دروازے پر کسی نے دستک دے دی. اب حضور تشریف لے گئے، دیکھا تو حضرت عمر فاروق کھڑے تھے. ابھی غالباً حجاب کی آیتیں نہیں اتری تھی، تو حضور جلدی جلدی آئے، فرمایا منہ دھو لو عمر آ رہے ہیں. اب دونوں کے ساتھ عدل بھی فرمایا حضور نے، اور ایسی شفتگی بھی پیدا ہو گئی. بس مرد سمجھتے ہیں کہ ہم مرد ہیں اور ہمیں عورتوں کے ساتھ بالکل سیریس رہنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی مزاح نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مزاح فرمانا چاہیے. عورتوں کے ساتھ حضور نے فرمایا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور جا رہے تھے کسی سفر پہ. حضور کی عادت یہ تھی جب قافلے میں ہوتے سفر کرتے تو سب سے پیچھے ہوتے. تو قافلہ تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے، تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں. عرض کی ہاں ٹھیک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں پتلی دبلی تھی، میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی. یہ لفظ تھے حضرت عائشہ صدیقہ نے، یہ نہیں کہا میں حضور سے آگے نکلی، بلکہ ادب کا یہ عالم ہے، کہا میں اپنے پاؤں سے آگے نکل گئی. خیر معاملہ ختم ہو گیا، کافی عرصہ بیت گیا. ایک دن پھر ایسا موقع بنا، میرے جسم میں تھوڑی سی فربہی آ گئی تھی. تو حضور نے فرمایا عائشہ دوڑ نہ لگائیں. میں نے کہا لگاتے ہیں. تو جب دوڑ لگائی تو میں پیچھے رہ گئی، حضور آگے چلے گئے. تو حضور نے پیچھے پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے فرمایا یہ اس دن والا بدلہ ہو گیا. تو اب مزاح فرمایا حضور علیہ السلام کو. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے حمیرہ کا ایک پکارتے تھے، یہ محبت کا عالم تھا. تو عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا درس دیا گیا ہے. تو فرمایا اس کو مارو نہ، ولا یکبہ، اور اس کو گالی نہ دو. عورت کو گالی گلوچ کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. کسی کو گالی دیں آپ یا مجھے کوئی گالی دے تو میرے دل میں جو ہے وہ زخم لگے گا اس گالی. وہ کیا کسی عربی شاعر نے کہا ہے تلوار کے زخم ہے وہ مٹ جاتے ہیں لیکن جو زبان کے زخم ہے وہ نہیں مٹتے. کسی کا مارا ہوا بول ختم نہیں ہوتا. اب کسی کو کوئی بات کہہ دے تو ساری زندگی وہ زخم نہیں مٹتا. تو جن میاں بیوی دے اکٹھے رہنا ساری زندگی اور وہ خامد گالیاں دے تو بیوی کے دل میں کتنی نفرت پیدا ہو جائے گی. یہ آئلی زندگی کا سسٹم تباہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ چوتھا حق یہ ہے کہ وہ گالی نہ دے. اور پانچواں حق یہ بیان فرمایا حضور نے ولا یحجر الا فی البیت. عورت کی کوئی عادت ناپسند ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو حکم ہے پہلے سے سمجھاؤ. اگر وہ سمجھتی نہیں ہے تو پھر حکم ہے کہ اس کا بستر الگ کر دو. اب علماء نے اس کے ساتھ بھی شرط لگائی ہے. بستر الگ کرنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ اس سے بول چال چھوڑ دو. اگر بول چال چھوڑ دو کہ بچوں پہ اثر پڑے گا. بستر کو الگ کرنا یہ تمہارے میاں بیوی کا معاملہ ہے، بچوں کو پتہ نہ چلے. بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اگر تم اس سے جو ہے وہ ایسا الجھاؤ پیدا کر لو. اور پھر کہا کہ فی البیت، اس کو اللہ کا گھر میں کرو، اس کو میکے نہ بھیجو. اگر میکے بھیجو گے تو اس کے والدین کو تکلیف ہوگا تو تمہارے دو خاندانوں کے اندر فساد پپا ہوگا. جیسی حکمت بڑے جملے ہیں. فرمایا ایک تو اس کو جدا کرو، دوسرا گھر کے اندر کرو، کسی تیسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو. اور عورت جو ہے وہ تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ عورت کی فطرت اور ضرورت ہے مرد. وہ مرد کو دیکھ کر تسکین پانی ہے اور مرد کا چہرہ اجڑ جائے تو گھر اس کو کھانے کو آتا ہے، گھر میں سے سکون ہی ملے گا. اللہ کی دولت ہو، آسودگی ہو، لیکن خاوند کا چہرہ سیدھا نہ ہو تو عورت کو سکون ہی نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا کہ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، بگڑ جاؤ، لیکن گھر کے اندر بستر سے الگ ہو جاؤ، الگ سونا شروع کر دو لیکن گھر کے اندر، تاکہ بچوں کے حالات میں بھی فرق نہ آئے اور تمہارے خاندانوں کے اندر بھی تفریق نہ پڑے. تو کہا یہ حق ہیں عورت کے مرد کے ذمے. اب ذرا ان پہ بار بار غور کریں. فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور چہرے پر نہ مارو. اور فرمایا ان کے بستر الگ کر دو اور ان کو گالی نہ دو. یہ حضور علیہ السلام نے عورت کے حق بیان فرمائے. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلہ. فرمایا تم میں سے کامل ایمان اس شخص کا ہے
جس کے اخلاق اچھے ہیں، خلق اچھا ہے، جس کا منہ میٹھا ہے، جس کی بولی ٹھیک ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا، لہجے میں اگر رس ہو تو دو بول بہت ہیں. انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان کو محبت کی بولی یاد رہتی ہے. تو کہا کہ جس کا خلق اچھا، اور دوسرا فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ ٹھیک ہے. سارے زمانے سے ٹھیک ہے، گھر والوں سے ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کیسے زندگی میں سکون آئے گا، تمانیت آئے گا، کیسے چین آئے گا؟ تو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. اور ابھی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں حضور نے فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں اور اچھائی کرنے والا ہوں. تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اس کو جو ہے وہ مکروہ نہ جانے اور اس کو برا نہ کہے، اس کو گالی نہ دے. دوسری طرف عورت کو کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، حاکم ہے، امیر ہے. یہ اس لیے فرمایا گیا کہ اگر دونوں رائے ہیں اور شریعت فیصلہ نہ دے کہ کس کی رائے مقدم ہوگی، رائے میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، تو پھر آئلی سسٹم پھر بھی تباہ ہوگا. عورت رائے دے، مرد اس کو قبول کرے، اس کی رائے کی پرواہ نہ کرے، یہ مرد کے لیے مناسب نہیں. اس طرح عورت گھر کے اندر عضو معطل بن جائے گی، وہ سمجھے گی کہ میری تو اس گھر میں اہمیت ہی کوئی نہیں، میں جو بات کرتی ہوں مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. عورت بندہ اپنی مرضی بھی کر رہی ہے، عورت کی رائے لے رہے. جب کسی کی رائے لیتے ہو آپ کسی معاملے میں تو اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. تو اس لیے عورت کے ساتھ مشاورت کریں، اس کی بات کو اہمیت دیں. اگر اس کی بات قابل قبول نہیں ہے تو اچھے انداز اس کو سمجھائیں. لیکن فرض کرو کہ رائے مختلف ہو گئی ہیں تو رائے کس کی کو ترجیح ہوگی؟ مرد کی رائے کو ترجیح ہوگی. جس طرح کہ میں نے حقوق والدین کو عنوان سے عرض کیا تھا کہ ماں کچھ اور کہتی ہے، باپ کچھ اور کہتا ہے. اب کس کی بات مانیں گے، ماں کی یا باپ کی؟ ماں کا درجہ بہت زیادہ ہے، لیکن ماں کہتے ہیں یہ کرو، باپ کہتا ہے یہ کرو. تو علماء نے جزیہ بیان فرمایا کہ خدمت میں ماں مقدم ہے، تعمیل حکم میں باپ مقدم ہے. پہلے تو ماں باپ کو چاہیے اولاد کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں، کسی مصیبت میں نہ ڈالیں. لیکن اگر ایسا کبھی ہو جائے تو خدمت میں ماں کو ترجیح دی. جب باہر سے آئے تو پہلے ماں کی ٹانگیں دبائیں، اس کے پاؤں دبائیں، پھر اس کے بعد باپ کے. خدمت میں ماں کو ترجیح دیں. لیکن جب حکم کی تعمیل کی بات آئے پھر باپ کو ترجیح دیں، کیونکہ قوام باپ ہے، گھر کا حاکم اور امیر باپ. اگر باپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر گھر میں فساد برپا ہو جائے گا. اسی طرح زوجین میں سے خامد کی بات کو ترجیح اگر دی جائے گی تو یہی معاشرے کا بھی حسن ہے اور خاندان کے اندر بھی اسی میں عزت ہے. اگر خامد کچھ اور کہتا ہے، بیوی کچھ اور کہتی ہے، بات بیوی کی مان لی جائے تو گھر میں تو مصیبت بن گئی. خامد کو کوسنے دیں گی، اس کی بہنیں بھی، اس کے بھائی بھی، اس کی ماں بھی کہے گی، باپ بھی کہے گی، بیوی کے پیچھے لگ گیا. لیکن اگر بیوی خامد کے پیچھے لگ جائے تو یہ بیوی کے لیے حسن ہے. مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ مرد کے لیے حسن نہیں ہے، لیکن بیوی کا مرد کے پیچھے لگ جانا اور اس کی بات کو مان لینا یہ جو ہے وہ حسن ہے بیوی کے لیے، اور یہ اس کی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے. تو مرد حاکم بنایا گیا ہے، لیکن حاکم کا یہ مطلب بھی مرد نہ سمجھے کہ وہ جب چاہے عورت کو مارنا شروع کر دے، اس کو غلام سمجھے اور اس کی اہمیت ہی نہ سمجھے، بلکہ عورت کو برابر مشاورت میں شریک رکھے. جس طرح مرد عورت پہ ناراض ہو جاتا ہے، عورت کو بھی حق ہے کہ وہ مرد پہ ناراض ہو جائے کسی معاملے میں. اور جس طرح عورت مرد کو مناتی ہے، مرد بھی اپنی بیوی کو منا سکتا ہے، راضی کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ گھر میں شکنجی ہو سکتی ہے. بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ جب تم ناراض ہوتے ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو اس وقت کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی تو کہتی ہو رب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. اور جب تم ناراض ہوتی ہو اور کوئی بات ہو تو قسم اٹھاتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم ہے. تو مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اب تم ناراض ہو، اب تم راضی. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ بات سنی تو کہا ما اقدر الا اسمک، حضور میں صرف آپ کا نام ہی چھوڑتی ہوں، دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں، دل میں تو آپ ہی کے ڈیرے ہیں اور آپ ہی کے بسیرے. تو یہ اسلام نے ہمیں کیسا روشن راستہ دیا، اور حضور کی سیرت اور حضور کا عمل ہمارے سامنے. تو میاں بیوی کے اندر تو ہم شکنجی ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر جو ہے ایک فریق ناراض ہو گیا تو دوسرا راضی کر لے، دوسرا ناراض ہو گیا تو پہلا راضی کر لے. کس قدر گھر میں حسن آ جائے گا، جب گھر حسین ہوگا تو سارا معاشرہ حسین ہو جائے گا. لیکن اگر یہ جو بنیادی اکائی ہے اس میں حسن نہ ہوا تو باقی حسن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حاکم ہے مرد، اور جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں.
हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला यहिल्लु लिलमरअति अन तसूमा व ज़ौजुहा शाहिदुन इल्ला बिइज़्निही व ला ताज़ना फी बैतिही इल्ला बिइज़्निही। फरमाया औरत को ये हक नहीं पहुंचता कि वो रोजे रखे जबकि खामद घर में हो। नफली रोजा रखना अगर औरत को हो तो वो खामद से पूछ के रखेगी। खामद की इजाजत और इज़्न के बगैर औरत रोजा भी नहीं रख सकती, क्योंकि खामद की रिजा का हासिल करना औरत के लिए बेहतर नफली इबादत है। इसलिए अगर खामद राजी नहीं है तो रोजा ना रखे, राजी है तो रख ले। और फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात यह है कि वो उसके घर में जिसको वो नापसंद करता है उसको आने ना दे, इज़्न ना दे। और एक हदीस के अंदर ये लफ्ज है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो खामद के बिस्तर को रौंदने ना दे। यदि खामद जिस बिस्तर पर बैठता है, सोता है, आराम करता है, उस बिस्तर पे किसी को ना चढ़ने दे। और इस पर हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अमल हमारे सामने है। ये अबू सुफियान की बेटी है और हुजूर पर हजरत उम्मे हबीबा ईमान ले आती है, उनका शौहर भी ईमान ले आता है। जब हिजरत हबशा हुई तो ये दोनों मियाँ बीवी हबशा की तरफ हिजरत कर गए। कुछ अर्सा वहां गुजरा। एक दिन हजरत उम्मे हबीबा सोई तो ख्वाब देखा है कि मेरे खामद का चेहरा बदल गया, तो सख्त परेशान हुई। सुबह उठी तो पता चला कि खामद ईसाई हो गया। किसी ईसाई के पास बैठना उठना था तो उसने अपना दीन बदल लिया। तो हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अलग हो गई। कुछ अरसे के बाद खामद भी फौत हो गया। अब वहाँ परदेश में सारे जहान को छोड़कर वहाँ घर बसाया था तो वहाँ वो तन्हा हो गई, तो सख्त परेशान थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने हबशा के हुक्मरान नजाशी के जरिए हजरत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैगाम निकाह भेजा। नजाशी ने एक लौंडी भेजी के जाके उम्मे हबीबा को कहो कि अल्लाह के नबी तुमसे निकाह करना चाहते। अब हजरत उम्मे हबीबा की ज़बानी अगली कहानी सुनिए। कहती मैं घर में बैठी हुई थी कि बाहर दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो एक खातून खड़ी थी। मैंने उसको बिठाया तो वो कहने लगी मैं नजाशी की समत से आई हूँ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे निकाह का पैगाम भेजा है। कहती है एक लम्हे के लिए तो मैं हैरान हुई और फिर मेरी खुशी की इंतहा न रही और घर के अंदर जो कुछ मौजूद था उस वक्त मेरे पास, मैंने सब कुछ बतौर इनाम उस लौंडी को दे दिया। मैंने कहा मेरे मुकद्दर के हुजूर के निकाह में आऊं। कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह कर लिया। वो मदीना तशरीफ ले आए। अबू सुफियान उनको मिलने के लिए मदीना पहुंचे। हुजूर अलैहिस्सलाम की चारपाई बिछी हुई थी तो ये जाके बैठने लगे तो उन्होंने बिस्तर लपेट लिया। तो अबू सुफियान कहने लगा रमला तुम्हें क्या हो गया है? ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं समझती हो या मुझे बिस्तर के काबिल नहीं समझती हो? तो हजरत उम्मे हबीबा कहने लगी कि ये बिस्तर अल्लाह के रसूल का है और मैं नहीं पसंद करती कि इसके ऊपर कोई मुशरिक बैठे। तो कहने लगा अबू सुफियान के तुम बड़ा बदल गई हो। फिर अल्लाह ताला ने उनको भी इस्लाम की बहारी अता फरमा दी। तो ये हक है खामद का बीवी के ऊपर के खामद के बिस्तर के ऊपर किसी को ना बैठने दे। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अय्युमा इमरातिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा रादिन दखलतिल जन्नह। वो औरत जो इस हाल में मरी कि उसका खामद उस पे राजी था, फरमाया वो औरत सीधी जन्नत में जाएंगे। और एक रिवायत में ऐसा है कि 4 शख्स ऐसे हैं कि जिनको जन्नत में जाने में कोई रुकावट नहीं होगी। उनमें से एक वो शख्स जिसने अपने वालिदैन की खिदमत की और वालिदैन उस पे राजी हुए। दूसरा वो शख्स जिसके बाल बच्चे ज्यादा थे, ज़राए आमदनी थोड़े थे, लेकिन उसने बच्चों के पेट में हराम का एक लुकमा भी नहीं जाने दिया। तीसरा वो शख्स जिसने ऐसी पक्की तौबा की, गुनाहों की तरफ दोबारा पलटना उसके लिए इतना ही मुश्किल है जिस तरह थनों से निकले हुए दूध को वापस किया जाए। और चौथी वो खातून के जिसने अपनी सारी मोहब्बतें अपने खामद पे नछावर कर दी और इस हाल में फौत हुई कि उसका खामद उस पे राजी था। फरमाया इन चारों को जन्नत में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो औरत की जन्नत मर्द है, अगर वो मर्द को राजी कर लेगी तो जन्नत की राहों की मुसाफिर है। और अगर वो अपने शौहर को राजी नहीं कर पाती तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने कसरत के साथ औरतों को दोज़ख में देखा है। अर्ज़ की हुज़ूर किस वजह से? फरमाया एक तो कसरत से लानत करने वाली होती और दूसरा खामद की नाशुक्री करने वाली होती।
یہ تو بد خصلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے، ورنہ عورت جو اپنی خاوند اور شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے 2 بول بولے کہ میں تیری، پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی، اس نے وفا کی حد کر دی. تو وہ بزرگ کہتے ہیں جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی، اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے یوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے. اب عورت دکھ بھی سہتی ہے، تکلیفیں بھی سہتی ہے، لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی، بدلتی نہیں ہے. اس کی آزمی ہوتی ہے. اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید لباس لے کر نکلوں اس گھر سے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہے. اور اسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے. تو عورت اگر اپنے خاوند کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے، لیکن اگر اپنے خاوند کو ناراض کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے. اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی. اور آقا کریم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو کی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا. اس کے بعد کوئی وصیت نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکلی ہے. فرمایا لوگوں میں تمہیں 2 چیزوں کی وصیت کر رہا ہوں. ایک الصلاۃ، الصلاۃ، نماز، نماز، یعنی نماز کو نہ چھوڑنا. اور دوسری وصیت یہ تھی کہ میں 2 کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. ایک غلام اور دوسری تمہاری بیویاں. ان 2 کمزوروں کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. ان پہ ظلم نہ کرنا. انہوں نے بھاگ تو جانا نہیں ہے، گھر سے نکل تو جانا نہیں ہے، تو ان پہ ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان 2 کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. بلکہ اس قدر حضور نے عورتوں کی نزاکت کا لحاظ رکھا. ایک سفر پہ تھے، ایک شخص اونٹوں کو ہانک رہا تھا، اس کا نام تھا انجشا. تو وہ جلدی جلدی اونٹوں کو ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائے. تو آقا کریم نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ. فرمایا یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نازف آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں. عورتوں کو نازف آبگینے قرار دیا. آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں جو جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، بتاؤ یہ نازف آبگینے سلامت رہ سکتے؟ حضور نے تو فرمایا انجشا اپنے اونٹوں کی رفتار کو کم کرو، کہیں یہ نازف آبگینے نہ ٹوٹ جائیں. اور پھر سنو حضور نے کیا فرمایا، من دنیاکم ثلاث. لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں. رنگ و نور سے سجی ہوئی یہ کائنات تمہیں مبارک ہو. یہ بزم کواکب کا نور، یہ افلاق، یہ زمین، یہ لہلہاتے ہوئے سبزے، یہ کائنات کا حسن، یہ کوثر فضا کی رنگینیاں، یہ پہاڑوں کے رنگ، یہ پروتوں کی کتاریں، یہ مرکن غذائیں، یہ انواع اقسام کے پھل، زندگی کا سارا حسن، یہ موسموں کا نور و روشنی، سب کچھ تمہیں مبارک ہو. فرمایا مجھے تو صرف تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں. یہ نہیں کہا تیری دنیا سے، کہا تمہاری دنیا سے. بلکہ ایک حدیث کے لفظ حضور نے یوں فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے تمہاری دنیا کے ساتھ جس طرح کوئی مسافر گزر رہا ہو اور راستے میں کوئی درخت ہو اور وہ چند لمحوں کے لیے اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے. تو کہا میں تو چند لمحوں کے لیے رکا ہوں، اور رک کے ایک ایک لمحہ انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ بتا رہے ہیں. چند لمحوں کے لیے وہ ٹھہرے ہیں جس پیڑ کے نیچے. سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، آج تک وہاں روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں. تو کہا خود کے بھائی لیا من دنیا کم ثلاث. مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ایک خوشبو، دوسری ممدوحہ عورتیں، اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو صاحبو میرے اور آپ کے آقا مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں وصیتیں کی عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ اس نے سلوک کرو. بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دے دیا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرے. عورت کو یہ بھی اذن نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے. اگر مرد پابند کرنا چاہیے عورت کو ہمت نہیں کہ نکلے، شریعت نے منع کیا. بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت مرد کی رضا اور اذن کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس عورت پہ لعنتیں نازل کرتے ہیں. اور پھر جب وہ گزرتی ہے راہوں سے انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر درخت، ہر پتھر، ہر شے جو راستے میں آتی ہے اس عورت پہ لعنت بھیجتا ہے.
تو عورت کو مرد کے اذن کے بغیر گھر سے نکلنے سے روکا گیا. اس کو کہا کہ تو گھر میں ٹھہری رہنا، تیری یہ وفا کا تقاضا ہے. اور تو دوسرے مرد کو حکم دیا گیا کہ تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، جو خود کھائے اس کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو پہنائے. اگر کوئی نوبت تکرار اور لڑائی کی آ جائے اس کے چہرے پہ نہیں مارنا. بعض علماء نے کہا کہ اگر مارنا ناگزیر ہو جائے، جس طرح کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو پھر ان کو مار دو، تو اس کی شرط لگائی کہ مار علم والی نہ ہو بلکہ اس سے زیری تکلیف ہو جانا مقصود ہو. اور بعض نے کہا کہ مسواک کی مقدار کے اندر روئی لے کر اس روئی کا ایک ڈنڈا بنایا جائے اور روئی اس عورت کو ماری جائے. اب بتاؤ روئی کے ڈنڈے مارنے سے عورت کو کوئی تکلیف ہوگی یا سلحانہ پکڑ کے اس کو مارو گے تو کوئی تکلیف ہوگی؟ تو مقصد عورت کے اوپر مرد نے اپنے غصے کو نکالنا ہے، ورنہ یہ ایک ایسا نازک آپ پینا ہے کہ اگر تم ڈنڈوں سے مارنے لگو گے، ٹھڈوں سے مارو گے اور زبان سے گالیاں دے گے تو یہ مقدس رشتہ اور یہ نازک آپ پینا ٹوٹ جائے گا اور گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. وہی میاں بیوی کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور انہیں کی اولادیں درست ہوتی ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھ کے محمد عربی کی سنت سیرت پہ عمل کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے گھر کو جامع نقشے میں بدلا ہوا ہوتا ہے. وقتی طور پہ وہ روب جھاڑ بھی لیں لیکن ان کی زندگی کے اندر حسن اور تمانیت نہیں ہوتا. تو آج میں نے اس نشست کے اندر یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.